हेलो। हाँ जी हुजूर, बात बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, किताब मिल गई हुजूर? हाँ मिल गई, पहुँच गई। चलो हिंदी में है? जी जी, सफ़ा नंबर 94 पे। हाँ सर, देख लूँगा अभी। ठीक है। ठीक है, अच्छा हुजूर, बाकी जो भी हो आप जल्द से जल्द हुजूर। हाँ देख लेंगे, अभी तो और भी किताबें होंगी ना, वो भी किताबें मंगाएंगे। अरे हुजूर, वो तो ठीक है ना हुजूर, लेकिन जिसमें सरकार को बेबस का उस पर तो आ जाए ना हुजूर, जिसमें नबी को बेबस बोल दिया। आ जाएगा ना, तो देख तो लूँ पहले, हमने फिर दिखवा लूँ हजरत को। हाँ, हजरत को दिखा लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा बासलाहियत मुफ्ती है, सुभान अल्लाह। हाँ तो मैं दिखा दूंगा, बड़ों को भी दिखाऊंगा कि इन्होंने जो कहा है हमने। जी, उस पर जल्द से जल्द। लेकिन हुजूर आप अगर कोई शख्स कैपेबल है जी, नहीं हुजूर, मसला ये है, कोई शख्स कैपेबल है। ये इबारत सुनो, ये इबारत है जी, ये इबारत है, वहाबियत के बानी मौलवी इस्माइल देलवी लिखते हैं, जी उसका कोई शरीक नहीं, खा वो छोटा हो या बड़ा, जी हुजूर, सब उसके बेबस बंदे हैं और बेबसी में बराबर हैं। माज़अल्लाह। ठीक है जी तक़वीयतुल ईमान सफ़ा 16। जी अब इन्होंने लिखी अपनी इबारत। जी, अब मरदूद ये लिखता है। हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं और वाकई अल्लाह का कोई शरीक नहीं, छोटे हो या बड़े सब उसके बंदे और उसके मखलूक हैं। हाँ, यहाँ तक सही है। अब सुनो ना, और इसमें कोई भी शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस हैं, माज़अल्लाह। लेकिन बेबसी में सब बराबर हैं, ये कहाँ से कह दिया? हाँ, तो ये कहना जी, यही वहाबियत है, बड़े छोटे का फर्क मिटाना, अंबिया औलिया को आम लोगों की सफ में खड़ा कर देना, गुमराही नहीं तो और क्या है। जी ये देखिए हदीस पाक में है, हज़रत अनस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो अल्लाह ताला पर कसम खा जाएं तो अल्लाह ताला उनकी बात को पूरा कर देता है। जी, वो तो ठीक है हुजूर, सारी चीजें उसमें कहा कि बेबसी में सब बराबर नहीं, मतलब ख्वाह अल्लाह की शान के आगे बेबसी में सब बराबर नहीं। वो नबी जो है वो कम बेबस है, आम इंसान ज्यादा बेबस है। नबी को बेबस उसने तस्लीम किया लेकिन कम किया। अब सुनो, तो ये उसने इख्तियार भी साबित किया ना उसमें। माज़अल्लाह, अगर कोई शख्स कहे नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी मरकर मिट्टी मिल गया, और फिर ये कहे कि नबी मोजज़ा कर सकते हैं, तो हुजूर क्या फर्क रह जाएगा? अरे ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अरे हुजूर, आला सरकार का फतवा शरीफ इस पे मौजूद है। बेबसी में हुजूर कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम बेबस है, वो यही तो कह रहा है इस इबारत में। अगरचे इख्तियार साबित कर दे, कोई दिन भर माँ की खिदमत करे, रात में एक डंडा मार दे हुजूर। ये कह रहा है कि ये कहाँ से कह दिया तुमने कि सब बराबर हैं? हाँ, तो हुजूर कह रहा है बराबर नहीं है, मतलब अंबिया कम बेबस है। वो कह रहा है इस्माइल देलवी से कि तुम्हें कैद लगानी चाहिए कि अंबिया कम बेबस है और हम ज्यादा बेबस हैं, तो उसने बेबस साबित किया अंबिया को हुजूर। ये तुम खेच खाच के मत बनाओ। अरे हुजूर, ये उस इबारत में लिखा हुआ है। मैं इबारत में देखो, फिर सुनो, मैं कहता हूँ उसमें कोई शक नहीं और वाकई अल्लाह का कोई शरीक नहीं, छोटे हो या बड़े सब उसके बंदे और उसकी मखलूक है जी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कहते हो कि उसने अंबिया को भी कह दिया, इंक्लूड किया उसने हुजूर अंबिया को, क्योंकि रब के सिवा। अब वहाबी ने भी तो यही लिखा है कि अल्लाह की शान के आगे सब चमार से ज्यादा जलील। आला सरकार ने क्यों रद्द किया इस इबारत का हुजूर? अरे यार, तुम चमार की बात यहाँ कहाँ ले आए? अरे हुजूर, चमार और बेबसी दोनों तक मतलब नबी की तौहीन के लफ्ज है ना हुजूर। बेबसी और चमार होना बराबर है क्या? चमार और बेबसी क्या हुजूर अलकाब है या ये बेअदबी है? अरे चमार तौहीन है। और हुजूर अगर मैं बोलूं हुजूर तादु शरिया बेबस है या फला हनमद अशमतिया को बेबस बोलूं, तो बताइए बेबसी लफ्ज तौहीन का है या अजमत का है हुजूर? अरे यार, अजीब आदमी हो तुम, खेच खास के तौहीन से उस पर लेके जाओगे, वहाँ उसको देखा जाएगा, समझे कि ये बेबस अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा हुजूर, आप ये बताइए लुगत में हुजूर जो मसला आया है बेबस में, कि बेबस किसको कहते हैं हुजूर? हाँ, लुगत से एतबार से और फुक़हा के एतबार से वो अलग होगा। अरे हुजूर, बेबस किसे कहते हैं? हम नबी को बेबस माने कि वो अपनी बेटी फातिमा को नहीं बख्शवा सकते? ये लिखा है इन्होंने। अरे हुजूर, वो नबी को बेबस मान रहा है, कह रहा नबी कम बेबस है। वो कह रहा है अंबिया और आम इंसान में बेबसी में फर्क है, नबी कम बेबस है, आम इंसान ज्यादा बेबस है। अजीब आदमी, उसको बचाकर सामने आ जाओ, ठीक है, बैठ के सामने आप, या तो आप मुझे समझा देना
معاذ اللہ حضور میں کیا سمجھاؤں گا آپ کو، حضور صاف عبارت ہے اس میں. اب آپ یہ بتائیے تعدد الشریعہ کے لیے بے بسی لفظ حضور عظمت کا ہے، شان و شوکت کا، یا وہ ہے کیا کہتے ہیں شان گھٹانے کا؟ کس کے مقابلے میں؟ نبی کے مقابلے، اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ کے مقابلے میں بے بسی کا لفظ تو نہیں ہے کیا بندہ اس کے مقابلے میں؟ تو نبی کو بے بس، تو نبی کو بے بس نہیں ہے. تو حضور اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. کیا ثابت کرتا ہے بھائی وہ بندہ؟ حضور اعلیٰ سرکار رب کے مقابلے مطلب رب کے اس میں فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مطلب جو رب کا ہے وہ رسول اللہ کا ہے. حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے. تو اب یہ سوچئے بات کو پورا کر دیتا ہے، رب کی شان یہ ہے صبح رب اور رب کے بندوں کی. تو سوچئے اعظم الانبیاء کی شان. حضور اعلیٰ سرکار تو خود فرما رہے میں تو مالک ہی کہوں گا، نبی مالک ہیں بے بس نہیں ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنایا نا. ہاں تو حضور یہ کمبخت خبیث مردود کیسے سرکار کو بے بس کہہ رہا ہے؟ اللہ نے بنایا نا مالک. ہاں تو حضور ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن سرکار کو بے بس نہ اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا، ہم تو اسی کو مانتے ہیں جو اعلیٰ سرکار کے فتووں کے مقابلے میں. یہ کمبخت کیسا نیا طریقہ لا رہا ہے کہ نبی کو بے بس کہہ رہا ہے؟ یہ تو وہابیوں کی بولی ہے کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے نبی. بے بس نہیں تھا. اچھا حضور ایک عبارت آپ یہ بتائیے، میری بات سن لیجیے حضور. اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ کیا کہتے ہیں اللہ کی شان تو یہ کہ اس کے آگے سب چمار سے زیادہ ذلیل. آپ بتائیے اللہ کے مقابلے میں وہ لایا سب کو. وہی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بھی ہو سب چمار سے زیادہ ذلیل. تو وہی تو وہ بھی لکھ رہا ہے کہ عام انسان ہو یا انبیاء اللہ کے آگے سب بے بس. ارے بے بس لفظ بھی تو توہین ہے. کیسے کہہ دیا کہ سب بے بس؟ ارے حضور یہ اس وہی تو کہہ رہا ہے کہ نبی بے بس نہیں ہے. اچھا آپ بتائیے حضور آپ نبی کو بے بس مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں. آپ بے بس کہنا یہ ہے کہ بے بسی میں سب برابر نہیں، یعنی کہ نبی کو بھی بے بس مانا ہے. ہاں اب آپ نے کہا حضور ایک بات کہ نبی کو اس کمبخت نے بے بس مانا، جو ہماری شفاعت کرائیں گے وہ بے بس ہے معاذ اللہ. تو وہ یہی بچے یہی تو بات ہے. ہاں تو اس مردود کو پکڑ کے ماریے معاذ اللہ. ہم بے بس کہہ رہا ہے. علامہ فضل حق صاحب نے تعدد الشریعہ کے لیے لفظ معذور استعمال کر دیا تو پوری دنیا نے توبہ کے لیے کہہ دیا. تعدد الشریعہ سے مطالبہ شرعیہ کیا خانواد اشوتیہ نے تو لوگ انہیں گالیاں دے رہے ماں بہنوں کی خانواد اشوتیہ کو، اور یہاں سرکار کو بے بس کہہ دیا. وہ اسٹیج کی زینت ہے، ہمارا دل نہیں جلے گا حضور. ارے بیٹے میں بات سنو، تم سامنے آ جانا. حضور ہم دیکھیے ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے فون کیا آپ کو، آپ نے بولا کتاب. اللہ کا شکر ہے کرم اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ میرا بھائی وہاں موجود تھا، ہم نے کتاب آپ کو بھجوا دی. اب آپ کی ذمہ داری ہے، علماء پر فرض ہے میری امت میں فتنے ظاہر ہو، میری امت کو بچائے، چرواہا بنے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے باپ نے نہیں فرمایا حضور. صحیح فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ چرواہے بنو. ہاں یہ وہابیوں کی بولی بول رہا ہے، کہہ رہا لفظ وہابی میں کوئی دقت نہیں. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. کون سی کہا کہ وہابی میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ سنی آواز کا مضمون تمہیں بتا، سنی آواز کا مضمون نہیں. ارے حضور یہ سنی آواز کے مضمون سے بھی میں نے آپ کو ایک ثبوت دیا ہے، اور حضور بلکہ آپ اس کو مارنے کے چکر میں مجھے تعویل بتا رہے ہیں حضور. آپ بلکہ اس کو نہیں آپ نے ایک بار بھی دھتکارا ہوگا. کمینے کمبخت بے بس کہہ رہا ہے، مردود کیوں لکھ رہا ہے اسی کتاب جس سے میری امت میں سرکار کی امت میں گمراہی پھیل رہی ہے. اس کو بھگائیے لات مار کے اور سے رضوی سے. فرمایا نہیں فرمایا؟ ارے قرآن کی آیت ہے کہ تم فرما دو محبوب. ارے حضور وہ ساری مجھے پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سرکار کا وہی ہے جو رب نے عطا کر دیا، اور رب کی ملکیت کے مالک ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو بے بس کیسے ہوئے جس کے آگے خزانے ہیں. رب نے فرمایا میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، مطلب کنجوس نہیں. ارے کنجوس نہیں، اس کا مطلب سرکار کے پاس غیب ہے. سنو، ممکن میں یہ قدرت کہا اور واجب میں ابدیت کہا. ٹھہرا ہوں یہ بھی ہے پتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر اس کا جواب فرمایا عدالت نے آگے. سب کچھ صحیح مان لیا ہے، لیکن حضور بے بس لفظ توہین ہے. اس نے نبی کو کم بے بس کہا. اس کے پاس کون سا پیرامیٹر آ گیا مردود کے پاس ناپ رہا ہے کہ نبی اتنے بے بس ہیں؟ یہ تو وہابیوں کی بولی ہے. اللہ کو اتنا پتا ہے، نبی کو اتنا پتا ہے. پھر وہ باتیں کر رہے ہو.
تم دیکھو ایسا ہے، سنو جی اسی طرح سے ایسے مت کرو، تم نے اس طرح سے حضور 8 سال ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے، 8 سال حضور. خانوادہ حشمتیہ سید غیاث میاں رد کر رہے ہیں 7 سال سے، خانوادہ حشمتیہ رد کر رہی ہے، سبحان اللہ کافی وقت ہو گیا ہے، اور انہوں نے بہت کوشش کری آپ تک پہنچانے کے لیے. یہ خانوادہ حشمتیہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم نے کتاب آپ تک پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے پہنچا دی جی آپ نے پہنچا دی. جی اب باقی آپ کا کام ہے حضور حکم شرع نافذ فرمائے. آپ کے جد امجد نے سبحان اللہ حق کی صدا بلند کری، آپ بھی کر دیں. وہابی کو اچھا کہا، وہ کتاب بھی آپ دکھوا دیں. وہابی کو اچھا نہیں کہا حضور، آپ سمجھ ہی نہیں رہے، آپ گھما رہے ہیں حضور. وہابی کو اچھا نہیں کہا، اس کمبخت نے کہا لفظ وہابی میں کوئی خرابی نہیں، یہ بولا اس نے. جو لکھا ہے اس میں سنی آواز میں وہابی لفظ اچھا. ارے حضور ابھی ساری بات چھوڑیے، سرکار کو اس نے بے بس والی عبارت دے دی ہے. ساری باتیں ایک طرف. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نبی کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، تو ان کی توہین ہوگی تو زیادہ غصہ نبی کی توہین پر آئے گا. یہ نہ کہ اپنے پیر کی توہین پر آئے گا، نہ کہ اپنے والد کی توہین پر. نبی کی محبت پر توہین پر زیادہ غصہ آئے گا. تو اس نے سرکار کو بے بس کہا. اگر آپ سبحان اللہ حق پرست ہر سبحان اللہ ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حکم شرع جلدی نافذ فرما دیں گے. ہاں تو حکم شرع مطلب آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو حکم شرع ہے. میری مرضی کے مطابق بھائی سنو نا، ہاں سن تو نا، تو حکم شرع نہیں ہے. حکم شرع تو حکم شرع بولا حضور، یہ نہیں کہا میں نے میری مرضی کے مطابق، میں نے یہ نہیں کہا. آپ سنیے حضور، آپ کانپور آئے، کانپور آئے، آپ بابو پوروے میں آئے حضور، ابھی کیا کہتے ہیں پرسوں نرسوں کی بات ہے، اور وہاں پر دعوت اسلامی موجود تھے. آپ کو مائک لے کر بولنا چاہیے صلح کلیوں کی تنظیم ہے، مسلک علیہ مبلغ نہیں، ان سے دور رہو. وہاں آپ نے بولا ہی نہیں. میں نے نہیں دیکھا. ارے حضور سامنے موجود تھے حضور، آپ اسٹیج پر کھڑے تھے، آپ کے آگے کھڑے ہوئے تھے تاریخ کمبخت 26 کہیں کے جو سرکار غوث پاک کو مدنی منا لکھتے ہیں. مولانا یونس نے تقریر کری وہاں پہ 1-1.5 گھنٹہ. ارے حضور آتنک وادیوں کے خلاف تقریر کری. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اور اس فتنے کا رد کرو جس فتنے سے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہاں باؤ پروے میں ہم نے دعوت اسلامی والے کو اسٹیج پہ ہم نے نہیں دیکھا. اسٹیج پہ نہیں، عوام میں پگڑی باندھے ہوئے کھڑے تھے. بعد میں کیا شروع ہوا، دعوت اسلامی کو اسجد میاں نے برا نہیں کہا، اس کا مطلب یہ اچھے ہیں. جامعۃ الرضا میں یہ لوگ آتے ہیں، اس کا مطلب یہ لوگ اچھے ہیں. نہیں اسٹیج پر تو کوئی نہیں تھا، نیچے کوئی ہو ہم نے نہیں دیکھا. ارے حضور علماء کا کام ہی ہے دیکھنا حضور. چلتے ہیں کہ اگر گئے تو آپ نے ہزاروں لوگوں میں آپ نے دیکھا. ارے حضور آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جو معاذ اللہ پولیٹیشین کرتے ہیں حضور. ہم بھی حضور کالج کے پڑھے ہوئے لڑکے نہ سمجھ نہیں حضور، ہم بھی گئے، ہم دھوپ میں اتنی دور لوگ لڑکے گئے پوری پڑھے ہوئے ہیں تبھی تو آپ لوگ بتا رہے ہیں ہم کو. نہیں حضور ہم بتا نہیں رہے، ہم بتا رہے ہم بھی عقل سمجھ رکھتے ہیں. اگرچہ اعلیٰ سرکار نے اس پڑھائی کو ناجائز و حرام لکھا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر حکم شرع نافذ کیوں نہیں کیا. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اور فتنے کا رد کرو جس سے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو. اب آپ یہ بتائیے دعوت اسلامی ایمان کو کھا رہا ہے. خود تعالی نے فرمایا صلح کلی کی تنظیم ہے، ان سے دور رہو. خانوادہ حشمتیہ نے اسٹیکر لگا دیے، شاکری اور رتاری نہیں آئے، عرس حشمتی میں نہیں آتے، عرس رضوی میں کیوں آ جاتے ہیں جامعۃ الرضا میں. یہ سنو کیا فرمایا قاضی شریعہ نے، قاضی شریعہ نے فرمایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں. ہاں ان سے دور رہو، یہ صلح کلیوں کی تنظیم ہے، رد سے روکتے. اور الیاس ستار کی عبارت پر کفر جاری ہے، یہ فرمایا تعالی شریعہ نے. نہیں کہا. نہیں کہا، اس کا بھی ثبوت دے دوں حضور. ارے حضور کس کے، اب مجھے معاذ اللہ کیا کہوں میں، علماء آپ ہیں لیڈر یا حضور کون ہے؟ ارے بھائی میں لیڈر نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بھیج دیجیے. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آدمی کو یہ بات نہ معلوم ہو، جو بات نہ معلوم ہو آپ کے ذریعے معلوم ہو جائے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں عالم اگر کوئی ہے تو اس پر فرض ہے مسئلے کا جاننا، نہ کہ عوام بتائے گی جا کے. ارے بھائی آپ مسئلہ جاننا، آپ کو دوسرے کی بات بتا رہے ہیں نا، مسئلہ تو میں جب بتاؤں گا جب آپ مجھے اس کا مطلب. حضور آرمی کی ذمہ داری ہے بارڈر میں آتنکوادیوں کو نہ گھسنے دے، نہ کہ پبلک بتائے گی ارے آرمی صاحب یہاں پر آتنکوادی آ رہے ہیں، تو آرمی کیا کے لیے لگائیے، تو پبلک کو کھڑا کر دیتے. ارے یار تم لوگ کا مقصد یہی حالت. حضور تم لوگ کیوں کہتے ہیں، میں تو حضور تعالی شریعہ سے موجود ہوں، آپ مجھے سمجھتے ہیں حشمتیوں نے مجھے بولا ہے، یہ بولا ہے. ایسا آپ کے مائنڈ میں لگ رہا ہے، کوئی ایسا مائنڈ میک اپ بن گیا کہ حشمتی برے ہیں، حشمتی برے ہیں. وہ اللہ وہ فتاوی رضویہ شریف کی نے انہوں نے عام کیا اور اسی کے چلتے انہوں نے حق بتا دیا. آپ اسی میں ان کو غلط دیکھ رہے. پتہ نہیں اعلیٰ سرکار کے دور میں بھی ان کو برا کہا گیا حق بولنے کی بنا پر، خانوادہ حشمتیہ کو بھی حق بولنے کی بنا پر برا کہا جا رہا ہے. تطہیر کا رد انہوں نے کیا، ذمہ داری آپ کی بھی تھی، نبھا انہوں نے دی. فتاوی رضویہ آپ نہیں سمجھائیں گے،
فتح رضویہ کوئی عام آدمی نہیں سمجھائے گا. دیکھیے حضور ہم تو اتنا جانتے ہیں جو مرکز کا حق ادا کرنا چاہیے سبحان اللہ علماء حق ادا کر رہے ہیں, جو سبحان اللہ اس وقت سبھی جان گئے, اور آپ تک ساری چیزیں عوام پہنچا رہی ہے. بتائیے عالم کا قرآن میں آیا علم نہ ہو تو عالم سے سیکھو, عوام سیکھے گی اب عالم سے, مطلب عالم سیکھیں گے کیا عوام سے؟ یہ کہہ رہے ہو ہے حضور؟ علماء سو میں تم گن رہے ہو تاج شریعہ کو. ارے میں کیا بول رہا ہوں سر, رب نے فرمایا علم نہ ہو تو علم والوں سے حاصل کرو. تو آپ عالم ہیں, تاج الشریعہ عالم ہے, ہم انہی لوگوں سے تو سیکھیں گے. ہمارے بڑے یہی تو ہے, ہمارے قائد یہی تو ہے, ہمارے چرواہے یہی تو ہے. اب یہ بتائیے کیا عوام اب سکھائے گی عالم کو کہ فلاں مولوی نے یہ غلطی کری, فلاں مولوی نے یہ غلطی کری, فلاں مولوی؟ ارے جب عوام بتائیے تو عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارے بھائی عالم لے کے بیٹھے نہیں ہیں مولانا تقی کی کتابیں پڑھیں. ارے عالم کا کام ہی تو ہے کہ دوسرا عالم خباثت کیا بک رہا ہے, جیسے اعلیٰ سرکار نے علماء بدایوں کا رد کیا, فرنگی محلی کا رد کیا. مولانا تقی کی کتابیں پڑھیں. ارے حضور فتنے اٹھے, سرکار نے کیوں فرمایا میری امت میں فتنے اٹھے تو عالم پر فرض ہے اپنا علم ظاہر کرے. عالم کو کیوں مخاطب کیا سرکار نے؟ یہی کیوں نہیں بولا کہ عوام پر فرض ہے؟ عالم پر فرض ہے کیونکہ عالم ہے وارث انبیاء کے, نہ کہ یہ عوام وارث ہے. ہاں تو وہی تو جب ان کا کام ہے تو آپ کریے نا اپنا کام. 8 سال سے کیا ہو رہا ہے حضور؟ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں حضور مجھے تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے, آپ اس میں تعویل نکال رہے ہیں. خود کو آپ قاضی ہیں, خود اس منصب پر فائز ہے, ممتی ہے, کیپیبل ہے, آپ کے اندر وہ کوالٹیاں ہیں کہ آپ فتویٰ دے سکے حکم شرع کے, نا آپ کیپیبل ہیں. اگر کیپیبل نہیں ہے تو مفتی کیسے ہو گئے؟ میں یہ عبارت میں حضور تاج شریعہ کو سناؤں گا. اچھا حضور کب سنائیں گے؟ میں آگے سنوں گا. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنا. دوسری کتابوں کا بھی انتظار ہے, میں نے منگائی. نہیں آپ یہ سنا کر اس پر فتویٰ کر دیجئے, کیونکہ سارے لوگ تاج الشریعہ سے بدزن ہو رہے ہیں, کیونکہ حق پر خاموش جو رہے وہ گنگا شیطان ہے, سرکار کی حدیث شریف ہے. تم مجھے حدیث جو گنا رہے ہو میں آپ کو گنا نہیں رہا ہوں حضور, میں نے آپ سے ہی سیکھی ہے. تم چلو جو مجھے گنا رہے ہو وہ معلوم ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس میں درمیانی امت میں اور بھی تمہارے پاس جو امت اس کے علاوہ بھی کچھ ہو. ارے اللہ کے واسطے حضور ایک پر ہی لگا دے, ایک پر لگا دے تو سنیوں کے دلوں کو سکون مل جائے گا. ایک پر تو فتویٰ لگا دے, لات مارے اس 26 کو اسٹیج سے. ہاں تو جب لات ماریں گے, جب وقت آئے گا. ہاں بتائیے, آپ خانوادہ اشمتیہ سے بغض رکھ رہے ہیں, ان کو برا کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ انہوں نے نہ کوئی کچھ کہا نہ کچھ کہا. 5 دن پہلے زرتا میاں میرے پاس آ کے, برہان میاں آ کے میرے پاس بیٹھ کے چائے پی کے گئے ہیں. وہ بات نہیں کر رہا ہوں, اور بھی تو لوگ ہیں حضور معصوم ملت. کیا قصور ہے حضور معصوم ملت کا؟ حضور ادریس ملت کا کیا قصور ہے؟ حضور ناصر ملت کا کیا قصور ہے؟ سنابل ملت ان کا کیا قصور ہے حضور؟ وہ اگر آئیں گے وہ بھی بیٹھیں گے, چائے پئیں گے. ارے حضور چائے پینے کی مسئلہ تو الگ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, گستاخ شریعت تاج الشریعہ سے اور خانوادہ رضویہ سے دور رہے, وہ بس یہ چاہتے ہیں. لیکن وہاں تو معاذ اللہ ایک طرح سے پشت پناہی کری جاتی ہے. جھوٹ بات ہے, تو تمہارا الزام ہے کہ کچھ پناہی کی جاتی ہے. ارے حضور جو آپ بتائیے, میں سمجھ لوں گا نہیں کری جاتی ہے, ایک عام شخص سمجھے گا. ارے تطہیر اسٹیج پر آ رہے ہیں, اس نے نبی کو بے بس کہا, اس کا مطلب بلا کون رہا ہے؟ اسجد میاں لیڈ کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں. پھر اسجد میاں کیا کر رہے ہیں؟ عالم کا کام ہے تو حق بتائے. سنو, فتویٰ لگانا تمہارا کام ہے. حضور میں فتویٰ لگانا آپ کا کام ہے, اسی لیے میں نے حکم آپ کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ آپ فتویٰ لگائیں. تو دے دیا نا, اب دے دیا ہے تو میں یہ میں عبارت سناؤں گا تاج شریعہ کو, ٹھیک ہے. پھر تاج شریعہ جو حکم بتائیں گے وہ بتا دیا جائے گا. اچھا حضور الحمدللہ آپ بھی مفتی ہیں نا حضور؟ جی بالکل ہے, لیکن میں اچھا آپ مفتی ہیں تو میں نے آپ کے اندر یہ دیکھا, آپ نے اس میں کمی نکالی. آپ نے تفسیر تھانوی کے اندر کمی نہیں نکالی, بلکہ آپ بتا رہے ہیں اس نے ایسے نہیں ایسے لکھا ہوگا. اس کے لیے نیک گمانی کر رہے ہیں آپ. کوئی ایسا ہے, میرے سامنے مفتی یونس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے ان کو بھی دکھائی یہ عبارت, ٹھیک ہے. ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ بھئی حضرت کو دکھا دیجیے یہ عبارت. چلیے ٹھیک ہے, دکھا دیجیے حضرت کو. اتنے بڑے علامہ تو نہیں ہے, سمجھے, کہ بڑوں کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے, نہیں میں چاہتا ہوں بڑوں کو دکھا دیجیے, لیکن اعلیٰ سرکار نے ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ صرف اور صرف میں ہی فتویٰ دوں. الحمدللہ جس کے اندر مفتی ہے, مفتی حق ہے, مفتی شرع ہے, وہ فتویٰ دے کر اس شخص کا رد کر سکتا ہے. ہاں بالکل, لیکن اعلیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلم سے اگر کچھ نکلے بات, سمجھے, تو اگر 99 اس میں کفر کے پہلو ہوں, ایک پہلو ایمان کی طرف جاتا ہو,
تو اس سے اس کی مراد پوچھی جائے گی. ہاں اب آپ نے کہا مراد پوچھی جائیے, کہیں اس نے ایمان والی مراد تو نہ لی. تو میں وہ تطہیر تھانوی کو بلائیے اور اس مردود سے پوچھیے تو نے نبی کو بے بس کہا تو اس میں کون سی ایمان کی مراد آ گئی؟ حضور فخر الدین امام رازی کا جو اجماع ہے سبحان اللہ کہ نبی کی کوئی جوتی شریف کو جتوا کہہ دے تو کافر. اب اس میں کون سا جزیہ نکالا گیا حضور؟ اسلام کی طرف پھیرا جائے گا. سنتے نہیں ہو تم, بات بہت سے زیادہ ہو, سمجھے؟ تمہیں اصل میں سننے کا مادہ تمہارے اندر کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے ایک اور کان دیے ہیں دو, ٹھیک ہے؟ دو کانوں سے سنو. اور حضور سبحان اللہ ہاتھ بھی دو دیے ہیں, ایک سے فتویٰ دینے کے لیے سبحان اللہ اور ایک سے مارنے کے لیے. اچھا جی, جو بھی گستاخ رسول گستاخ صحابہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, گستاخ رسول گستاخ صحابہ کی وہی سزا ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں اب یہ جو بات ہے کہ اس کو دکھایا جائے گا حضرت جی کو. جی حضرت جو بتائیں گے جی ٹھیک ہے اس پر وہ ہوگا. اور دوسری کتابیں بھی جو ہیں جی ان کو بھی منگایا گیا ہے. کسی نے کہا کہ صرف خدا اور امام مدرسہ. جی ٹھیک ہے. اب اس میں درمیانی امت میں آپ نے تو ایک عبارت دکھائی, ٹھیک ہے؟ اچھا اب اس میں اور بھی عبارت ہو سکتی ہیں. جی اور بھی عبارت ہے میرے پاس, لیکن میں آپ کو موٹا موٹا دکھا رہا ہوں. اور عبارت دکھاؤں گا اور بھی چیزیں رہیں گی, لیکن میں چاہتا ہوں جو موٹی چیز ہے, کیونکہ ایمان کے دار و مدار سرکار کی محبت پر ہے. اب جو سرکار پر حملہ کیا تو مردود رہا کہاں کا. جیسے ہی صفحہ مڑوایا ہاں ایسے ہی مجھے صفحہ نمبر لکھ کر بھیج دو, میں سسٹم دو. اچھا ٹھیک ہے حضور. بتائیے آپ کے پاس مفتی شعیب ہے, عاشق کشمیری صاحب ہے, مفتی افضال ہے, صغیر احمد جوکن معاذ اللہ معاف کریے حضور, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں حضور؟ سن چلو, میں نے وہی بتایا تمہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ دوسرے کام بھی ہیں. دوسرے ارے حضور سرکار کی ناموز کے لیے تو اور کون سا کام بچا حضور؟ کام ہے اس پہ لگا جا رہا ہے. آپ کو اگر معلوم ہے اور آپ کو ارے حضور میں کیا بول رہا ہوں حضور, یہ جو ہے آپ کے پاس ایک ٹیم تھوڑی نا ہے. سبحان اللہ کتنا جامعۃ الرضا ایک دم عظیم مدرسہ, باقی لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اونچے اونچے منصب اونچے اونچے عہدوں پر بیٹھے. اعلیٰ سرکار کو دیکھیے سبحان اللہ 2 گھنٹہ سبحان اللہ سرکار کا عشق سونے نہیں دیتا تھا, ہر وقت تحفظ شریعت سبحان اللہ. اور وہی مظہر اعلیٰ صدر شریعت تمام یہ ٹیم یہ کام کرتی تھی کہ جو گستاخی کرے اس کا سر کچلا جائے, لیکن یہاں تو بنداس سویا جا رہا ہے. دکھاتے تھے لوگ, ان کی بھی نشاندہی کرتے تھے کہ حضرت اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, بتاتے تھے نا. حضور علماء کا کام ہے, عوام کا کام ہے, علماء کو بتائے گی کیا؟ خانوادہ اشمتیہ نے اپنا حق ادا کیا, اب آپ بتائیے لوگ کیوں برا کہہ رہے ہیں ان کو؟ بھائی میں نے تو نہیں کہا نا برا. آپ برا نہیں کہتے؟ میں نے کیا کہا؟ اچھا آپ یہ بتائیے, آپ برا نہیں کہتے, جب وہ اچھے ہیں تو کرسے, تو اس کے باوجود جو مسئلے چل رہے ہیں اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا ہے حضور؟ وہ کہہ رہے ہیں تطہیر کا رد کریے. انہیں بلایا گیا. ارے حضور وہی بولا, اگر وہ کہہ دیں آپ چلے جائیں گے حضور تو؟ ارے بات سنو بھائی, ہم چلے جائیں گے تب بھی نہیں ملیں گے. ارے ایسی کیسے نہیں ملیں گے حضور؟ مسعود میاں کے وصال میں گئے, حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی, ہمیں ان کی ہم جو بات کسی نے کہی ان کی فیملی والوں نے کہی, کسی نے صاحب ان لوگوں نے نماز بھی نہیں پڑھی. ارے حضور اعتماد کیسے کر لیا آپ نے فیملی والوں کے اوپر؟ ابھی آپ کو عبارتیں ہم لوٹ رہے بات کو, ہم نے اعتماد نہیں کیا. اچھا لوٹا گیا کہ بھائی انہوں نے نہیں پڑھی نماز. جی ہم نے تو نہیں پوچھا کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی کہا لوگوں نے کہ وہ سامنے کھڑے تھے, حضرت گاڑی میں بیٹھ رہے تھے, لوگ مل رہے تھے, سمجھے, ملنے نہیں آئے تو وہاں تو بھائی کے انتقال میں گئے تھے, آ کے مل تو سکتے تھے. اچھا ٹھیک ہے مان لیا وہ نہیں, لیکن حضور ایک حقوق العباد یہ بھی تھی, اگر وہ نہیں ملا تو محبت سے آپ مل لیتے. حضرت وہاں گئے, وہاں آپ ہی کی فیملی میں انتقال ہوا, سمجھے, آج کے گئے وہاں. ارے حضور میں یہ تاج الشریعہ پر نہیں کہہ رہا ہوں, آپ بول لیتے ارے سنابل رضا کہاں ہے, ارے شمائل رضا کہاں ہے, حضرت کہہ دیتے ارے وہ شہزادے کہاں ہیں. اگر حضرت ایسا کہہ دیتے, آپ ایسا کہہ دیتے, یہ بھی تو دیکھیے حضور جزیہ بہت سے نکل سکتے ہیں, مجھے اور مسئلوں پر بات ہی نہیں کرنی. ہم کچھ کہیں کہ وہ کہاں ہے, بلائے بھی ہمیں پہلے کہیں تو حضور کیا چھوٹا بڑا تھوڑی نہ ہو جائے گا؟ الحمدللہ آپ بلائیں گے, آپ کے درجات بلند ہوں گے. ہمیں تب نہیں ہوا, اب 16 رجب کو مکتوباً ملفوظاً دعوت نامہ دیا, تب نہیں آئے. 30 رمضان المبارک کو لیٹر بھیجا, پھر نہیں آئے. حضور انہوں نے تو صاف منع کر دیا ہے, ہم ایسی جگہ پر نہیں آئیں گے جہاں پر نبی کے گستاخوں کی پشت پناہی کری جائے گی. اب آپ بتائیے جامعۃ الرضا یونیورسٹی بنی, وہابی دیوبندی شیعہ ایگزام دینے کیوں آئے وہاں پر؟ آپ نے حضور تاج الشریعہ پہ جڑ دی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم توہین نہیں کرتے. نہیں حضور توہین کہاں سے؟ ارے مفتی شریف الغامدی کا رسالہ تو اٹھائیے, انہوں نے بھی اپنے پیر سے حضور صدر الشریعہ سے مطالبہ شرعیہ کیا ہے.
गुस्ताख रसूल की पुश्तनाही करने वाला कौन हुआ? अरे हुजूर, तो मैं गुस्ताख रसूल साबित कर रहा हूँ ना, मैं तो नहीं कह रहा तादु शरिया पुश्तनाही कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जो जिम्मेदार है। पुश्तना कौन हुआ? तो आप बताइए ना हुजूर, आप ही से पूछ रहा हूँ। गुस्ताख रसूल को मतलब उसकी से बेजारी जाहिर नहीं करना, उसका रद्द नहीं करना, सद्देबाब ना करना, हदीस है, मेरे बाप का फरमान नहीं, ना उसका नमाज, ना उसकी फर्ज कबूल, ना नफिल कबूल। हाँ सुनो, मैंने कहा कि जब ये पहले मंगाया, सुन्नी आवाज में छपा, तो उनको बुलाया और उनसे कहा कि आपके पास इबारतें हैं तो आप लेकर आइए, आप लेकर इबारतें। ठीक है, तो वो इबारतें लेकर नहीं आए। हजरत ने फोन कराया, उन्होंने कहा अच्छा देखता हूँ, शाम को बताऊंगा। आप मुफ्ती अब्दुल उनकी बात कर रहे हैं जो गोंडा के हैं, क्या नाम है जिन्होंने मैनामा शरीफ में लिखा है? जी, वो नहीं पीलीभीत में रहते हैं। अरे वो मुफ्ती पीलीभीत शरीफ में नहीं रहते। हाँ, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, वो पढ़ाते हैं गोंडा में हुजूर, हम बुला चुके हैं ना उनको, इसलिए हम जानते हैं। हाँ, खैर वो बात नहीं कर रहा हूँ हुजूर, सारे मसले एक तरफ। मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई आप जो कह रहे हो हम वही कहते रहोगे, हम जो कह रहे हैं वो सुनोगे नहीं। अरे हुजूर, हमने आपकी सब सुन ली, हम तो हुजूर सुन ही रहे हैं आपकी। पता है हुजूर सलीम जी आवाज में छापा जी, उनको बुलाया गया कि भाई आप आइए, उनको भी बुलाया है, आप आइए, आपके पास जो सबूत है वो लेके आइए। अच्छा ठीक है, तो आप लेकर आएंगे जब तो सामने आप बताएंगे। अच्छा, जब आएंगे। अच्छा हुजूर, अब बस मैं बात काट कर माफी चाहूंगा। ये बताइए, आपको किताब का नाम पता था ना हुजूर, तो उस किताब को उठाकर आप खुद रिसर्च कर लेते। अगर खानवादा इस्मतिया में कोई आलिम नहीं बकौल अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा के, तो आप तो हुजूर काजिल कुज़ात के शहजादे हैं हुजूर तादुश शरिया के, आप तो साहबजादे हैं, तो हुजूर खुद कैपेबल है, आप तो खुद उसकी इबारत चेक कर लेते, किसी की बुलाने की जरूरत क्या? मैंने किताब मांगी, अरे हुजूर, आप किताब खरीद भी तो सकते थे बुक स्टॉल से, वो बेच रहा है, मस्जिद के सामने वाला बेच रहा है वो। मुझे नहीं पता, आपने भी अभी भिजवाई तो आपको बहुत दूर से कहीं से मिली? अरे हुजूर, मिली तो बरेली शरीफ में ही। अरे मिली बरेली शरीफ? बताइए, हम कानपुर से आकर हुजूर, कानपुर से आकर आपको किताब दे सकते हैं, बरेली शरीफ में रहकर नहीं ले सकते। आला से क्या फरमाते, उलमा बेपरवाही मनाते हैं। बरेली में पढ़ते हैं, यहाँ पे आप पढ़ते हैं हुजूर, वो लड़के पढ़ते नहीं, मेरा छोटा भाई है वो, जो आप वो जियारत करने आया था। इत्तेफाक देखिए, और ये भी रब की हिकमत है कि मैंने फोन कर दिया आपको, वो बरेली शरीफ में था और किताब मिल गई। करम है आला हजरत सरकार का ये तो। हाँ ठीक है, मिल गई किताब। अब जो आपने इबारत बताई है वो बताई जाएगी, सुना दी हाँ, लेकिन मसला खाली ये, किताब आपको भी पता थी, सफा आपको भी पता था, इबारत आपको भी पता थी, लेकिन आपको 8 साल में कोई काम नहीं किया। लेकिन सुभान अल्लाह, जो उलमाए हक है खानवादा इस्मतिया, सैयद हुसैनी में, सैयद गैस में, इन्होंने सद्दे बाप किया और सर कुचला उस फितने का। देखो ऐसा है, अब ये ज्यादा बातें तो करो मत, अगर सामने आके आप बात करोगे तो आप सामने आके बात कर लो। क्या बात करूं हुजूर, सामने आके जब मैं वहाँ बाबूपुर में आप आए तो हमने देख लिया, हाँ दावती हंसी उड़ा रहे थे हमारे लोगों की। अरे देखा, हमें कुछ नहीं कहा गया, हम तो सही है, तभी तो अल्लामा के मदरसे में हम पढ़ते हैं, अल्लामा के मदरसे में पुष्पनाई करी जाती है, हमारे लिए दुआ करी जाती है, हम तो सही है। मैं इनकार कर रहा हूँ तो तुम्हें उस इनकार का यकीन नहीं है। हुजूर, आप कह रहे हैं आपने देखा नहीं, हुजूर सामने मौजूद थे वो। नहीं देखा मैंने, स्टेज पे तो कोई नहीं था। स्टेज की बात, अच्छा अगर स्टेज पर होगा तभी रद्द किया जाएगा, सामने होगा तो रद्द नहीं किया जाएगा हुजूर। मैंने नहीं देखा। अरे हुजूर, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, हरी पगड़ छाई हुई थी पूरी बाबूपुर में, मन कर रहा था हम लोग एक को सल्टा दे, लेकिन मसला ये था कि हमारी इतनी बैठे हुए हैं, 1.5 घंटा उन्होंने तकरीर करी, वो कह रहे हैं भाई मैंने नहीं देखा। बताइए, उन्होंने देखा ही नहीं तो देख क्या रहे थे? वहाबी देवबंदी भी तो नहीं थे वहाँ पर, उनका रद्द कर दिया बिना देखे। अतारियों का क्यों नहीं किया? तकरीर का आदमी का जहन होता, तकरीर कर रहा होता या पब्लिक में वो देख रहा होता कौन सी हरी पगड़ी है। हाँ, तो यही तो सोचिए हुजूर, जब वो उसको यही से, अब क्या बोलूँ मैं, वहाबी देवबंदी मौजूद नहीं थे फिर भी उनका रद्द किया, और अतारी मौजूद थे फिर भी उनका रद्द नहीं हुआ। और सुनो, अतारी मौजूद थे तो अतारी, एक तो पहले ये बताओ कि अतारी मुसलमान है काफिर है? अतारी गुमराह और गुमराहगर वो अतारी हैं जो लिहाज अतार के गुमराहियत में साथ देते हैं। काफिर है? मैंने क्या बोला हुजूर, काफिर मैंने कब कहा? इलियास अत्तार की इबारत पर कुफ्र जारी है, और जो उसकी इस गुमराहियत और कुफ्र में साथ देते हैं वो खुद गुमराहियत में मुब्तला है। और वो कुछ लोगों ने बताया ना,
कुछ लोग काफिर भी कहते हैं ना। अरे हुजूर मैं तो यही हैरान हूँ, मैंने जामिया उलमा में बड़े बड़ों से बात करी, वो यही नहीं बता पाए कि खानवादे अशमतिया का मौक़िफ़ क्या। अरे जो मौक़िफ़ नहीं जान पा रहे वो तोहमत क्यों लगाते। खानवादे अशमतिया ने आज ऐलानिया कहा है, मैं गुमराह अगर कहता हूँ तो तादुश शरिया की बात पर नहीं बल्कि फतावा रज़िया शरीफ की रोशनी में कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह सरकार फरमाते हैं जो रद्द से रोके वो शैतान है और गुमराह है। और इलियास अत्तार ने अपने मंशूर में लिखा कि हमारे स्टेट से रद्द नहीं होगा। क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है खानवादे अशमतिया का। तो इसीलिए तो उनसे बचने का है, यही कहा गया। अरे हुजूर जब बचने का हुक्म है इसका मतलब उनके अंदर कमी है, शैतान से भागने का हुक्म है इसका मतलब ईमान खा जाएगा। अरे जब बचने का हुक्म है तो जामिया रज़ा के स्टेज पर मतलब जामिया रज़ा में क्यों आते हैं वो? कौन आता है यार, क्यों बोल रहे हो? अरे हुजूर हम जामिया रज़ा में बस लेकर जाते हैं, बस हमारी ग्वालटोली मकबरे से बस जाती है, 2 बसें जाती है उर्से रजवी में। जामिया रज़ा में तुम हरी पगड़ी दिखा नहीं सकते। अरे हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं माज़अल्लाह। हुजूर अगर ये मैंने आपकी क्लिप व्हाट्सएप पर डाल दी तो लोग क्या कहेंगे आपको? क्या कहेंगे, क्या मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे 200 बंदों ने अत्तारियों के बगल में बैठे हैं हम लोग। अरे भाई तुम अगल बगल में बैठे हो, ये बताओ कि 1 लाख के मजमे में समझे, मैंने तो मेरी नजर तो नहीं पड़ी। बताइए आपकी नजर नहीं पड़ी तो आप सोचिए हुजूर की नजर क्यों नहीं पड़ रही है। आप लोग देखते रहते हैं हरी पगड़ी समझे, हमें तो नहीं दिखी। हम मौलाना यूनुस की बता रहे हैं, आपको मुसलमान की बात। देखिए अब आप फिर बात घुमा रहे हैं हुजूर। मैं सारी चीजें जान गया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फिर भी मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ वल्लाह वल्लाह अपने जद्दे अमजद की जो वसीयत पाक है उस पर अमल करें हुजूर। मैं तंबी नहीं कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। हम कुत्तों की औकात आपको याद दिलाना, बस बता रहा हूँ हुजूर कि हक और मरकज के फरमान को मत डुबोइए। हुजूर तादुश शरिया से लोग बज़्ज़न हो रहे हैं सिर्फ खामोशी और आपकी वजह से। हुजूर खानवादे अशमतिया आपका बुरा नहीं चाहती, भला चाहती है। नहीं खान का देखो, उनको तो बुलाया हजरत ने, बार बार बुलाया, उन्होंने लिखा कि कोई काजी नहीं, हमें किसी काजी की जरूरत नहीं। और आला हजरत का फतावा रज़विया में आला हजरत ने बाज जवाब का कौल को नकल किया। अरे हुजूर आला सरकार ने फरमाया काजी शरा कोई नहीं, सब काजी निकाह है। रशीद का फतवा भी मौजूद है, तो क्या कह दोगे कि फतावा रज़विया में ऐसा लिखा है? अरे हुजूर बता तो रहा हूँ काजी शरा कोई नहीं, सब काजी निकाह है। फतवा मौजूद है तो क्या कह दोगे कि फतावा रज़विया में ये लिखा है? मैं बोल तो रहा हूँ हुजूर, खुद आला सरकार फरमाते काजी शरा कोई न रहा। आप बताइए हिंदुस्तान में काफिर हरबी की हुकूमत है या मुसलमानों की? कौन होता है वो कौन बताया जाता है? अरे काफिर हरबी की हुकूमत है हुजूर कि काफिर मतलब मुसलमानों की हुकूमत है? काजी मुकर्रर किया। आप समझ ही नहीं रहे, काजी का काम क्या है? चोर की जो सजा है वो हाथ काट दे। क्या तादुश शरिया ने किसी के हाथ काटे? तो काजी नहीं आला हजरत ने फरमाया। अरे हुजूर अगर काजी शरा है तो चोर की सजा है कि हाथ काट दो, और गुस्ताख की सजा है जो नबी का गुस्ताख है उसको लात मार के भगाओ। तो क्या तादुश शरिया ने ये अमल किया? आपने किया हुजूर? अच्छा मतलब जिसको तुम गुस्ताख कह दोगे वो गुस्ताख हो जाएगा, गुस्ताख रखने। अब आपको दिख ही नहीं रहा है। बताइए खुद किताब हाथ में है, इबारत हाथ में, नबी को बेबस कह रहा है, मरदूद कहीं का, कमीना कुत्ता, खब्बीस कहीं का सरकार को। और आला सरकार क्या फरमा रहे? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जो कुछ महबूब का है वही मुहिब का है, जो मुहिब का है वो महबूब का है। समझ रहे हो हुजूर? हाँ बोलिए। क्या बोले बताइए? मैं उससे कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ, आला सरकार ने फरमा दिया उलमा का काम है चरवाहे बने भेड़िए नहीं बने। मतलब जिस फितने का उठता हुआ देखें उसका सद्दे बाप करें जितने अंदर कैपेबल है, और जो शख्स जितना बड़ा लीडर है उसकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी है। आवाम की जिम्मेदारी है बचने की, उलमा की जिम्मेदारी है बचाने की। ना कि आज ये दौर आ गया है कि आवाम जाएगी उलमा के पास सबूत लेकर, है मसला लेकर। तो भाई आर्मी क्या कर रही है? आवाम जब लड़ रही है आतंकवादियों से, आर्मी क्या कर रही है बताइए? तादुश शरिया ने फरमाया कि साफ साफ फरमा दिया सुलह कुल्लियों की तंजीम है, इनसे दूर रहो, खतरा है इनसे। ठीक है, जामिया रज़ा में क्यों आते हैं वो? कौन आते हैं? पहले सुलह कुल्लियत भी तो साबित हो। सुलह कुल्लियत साबित हो? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग क्या कर क्या रहे हैं? वो अपने मंशूर में लिख रहा है खुद तादुश शरिया बकौल हुजूर तादुश शरिया कि इलियास अत्तार कहता है कि हमारे स्टेज से बदमज़ों का रद्द नहीं होगा, बकौल ज़ियाउल मुस्तफ़ा कि ये अत्तारी जो होते हैं वाबी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। तो ये सुलह कुल्लियत नहीं और क्या है? और किसे सुलह कुल्ली कहते हैं? जो शराब पिए उसे सुलह कुल्ली कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुलह कुल्ली? आप बता दो मुझे।
سبھی لوگ ایسا کرتے ہیں. آپ ارے سبھی لوگ، اچھا سبھی لوگ نبی کی گستاخی نہیں کرتے، لیکن گستاخی کو برا کہنے کی بنا پر وہ مرتد ہوئے. جیسے منشک کا فی کفری عذابی فقط کفر. عبارت صحیح پڑھو. عبارت صحیح پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. اگر کچھ لغزش ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن میں کوئی عالم نہیں ہوں. لیکن سبحان اللہ رب کا احسان ہے خانوادہ اشمتیہ اور سید حسینی میں علماء حق کا کہ انہوں نے سبحان اللہ ایمان بچا لیا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ صلح کلی کہتے کسے؟ اب آپ بتا دیجئے مجھے واٹ از دا ڈیفینیشن آف صلح کلی. جو رب سے روکے وہ صلح کلی نہیں ہے. جو بیزاری ظاہر کرے رب سے وہ صلح کلی نہیں ہے. کون ہے صلح کلی؟ جو کہے ہم عید جس کی اوپر حکم کفر عبارت پر نافذ ہو، 2 مفتی فتویٰ دے چکے ہیں، اس کے کفر میں جو شک کرے اس عبارت پر وہ صلح کلی نہیں ہے. کون صلح کلی ہے؟ جو یہ کہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، اس کے اندر صلح کلیت تو پنپ رہی ہے. کسے کہتے ہیں صلح کلی؟ بتائیے. سامنے آ کے بات، سامنے آ کے کیوں؟ فون پر کچھ اور باتیں ہوتی ہیں کیا؟ حق بولیے. اعلیٰ سرکار نے خطوط میں بھی حق بولا، سامنے بھی حق بولا، تقریر میں بھی حق بولا. سمجھ میں آیا؟ جلوت میں رہے تو حق بولا، خلوت میں رہے تو حق بولا. تو اور آج کے لوگ حق نہیں بول رہے. کہاں حق بول رہے؟ نبی کو جو بے بس کہے، آپ نبی کو کیا مانتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ بے بس ہیں، آپ کے باپ بے بس ہیں. بتائیے میں کیا بول رہا ہوں؟ مجھے قرآن شریف کی ابھی آیت آپ بتا رہے، سبحان اللہ ساری چیزیں میں مانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں لفظ بے بس لغت کے معنی میں کس عظمت کا ہے، شان کا ہے، شوکت کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ چھوٹا سا سوال ہے. آپ کے جملے میں یہ ساری باتیں جو دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے جس میں وہ مانتے ہو اور یہ مان بیٹھے ہو، مجھے تو یہ ماننا نہیں ہے. نہیں میں ماننا، میں جو حق ہوگا میں وہ مانوں گا. خانوادہ اشمتیہ بھی اگر حق چڑھ گئی میں اسے نہیں مانوں گا، میں تو حق کو مانوں گا. اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ کسی عالم کی بات خلاف شرع پاؤ تو دیوار پر مار دو. شرع سب پر حجت ہے، وہ کون جو شرع پر حجت ہو سکے؟ ہم عالم کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بڑا جبہ بڑا دستار پہنتا ہے اور بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے. نہیں، عالم کی بات اس لیے مانتے کیونکہ اکارڈنگ ٹو صراط مستقیم بتاتا. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو ہمیں خانوادہ اشمتیہ نے بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ بتائیے لفظ جو بے بس ہے وہ کیا ہے؟ عظمت کا ہے، شان و شوکت کا ہے، عروج کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ جو آیت ہے سرکار نے، میں کیا بول رہا ہوں؟ سرکار کو بشر مانتا ہوں، لیکن سبحان اللہ مجھے اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے میں تو وہ سبحان اللہ کہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے. ہم انسان مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں مانتے. قرآن سے استدلال کرو. قرآن اعلیٰ سرکار سے پوچھا کہ شاعری کہاں سے سیکھی؟ فرماتے میں نے قرآن سے سیکھی. تو جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اسی کا میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا کہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے. باقی مجھے آپ کو اب اس میں اور کیا نچوڑ بھی بتا رہے ہو تو سب کچھ بھی بتا رہے ہو. نچوڑ تو بتا دیا نا. میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، گزارش کر رہا ہوں کہ لفظ بے بس شان و شوکت کا ہے، عروج کا ہے، عظمت کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ ارے حضرت جب لا تقولوا رائنا پر رب نے فرمایا وقولوا انظرنا ہے تب بتائیے. اور یہ بے بس کہہ رہا ہے مردود خبیث، اور وہ بھی عرص رضی کی زینت بنے، اوپر سے بھاشا بھی دے. 8 سال ہو گئے، 8 سال. اعلیٰ سرکار نے فرما دیا سبحان اللہ کہ جو عالم حق بولے وہ عالم ہے. اور یونیورسٹی بنائی گئی جامعۃ الرضا وہابی دیوبندی شیعہ ایگزام دینے کیوں آئے؟ ایاکم و ایاہم حدیث نہیں تھی ان سے دور رہو، ان سے دور رہو. کون سی وہابی آیا ہے یہ الزام لگا رہے ہو آپ؟ ارے اب آپ بتائیے جامعۃ الرضا جب یونیورسٹی بنائی گئی تو وہاں پر بد مذہب ایگزام دینے آئے تو آپ حضرت میاں سے پوچھیے نا، شعیب میاں سے پوچھیے. خانوادہ اشمتیہ جا کے نسیم الدین صدیقی کے آگے 10 بستہ کھڑے ہو کر کے نہیں یہ مت بتائیے غیروں نے کیا کیا. میں تو خانوادہ اشمتیہ کا اگر عمل غلط ہے تو میں ان کی بھی کروں گا. آپ اپنے غلط عمل کو ان کے غلط عمل سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ارے حضرت میرا چھوٹا سا سوال تھا، کہاں لیے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ لفظ بے بس نبی کے لیے شان کا ہے، شوکت کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ جیسے تم ہو، تمہارے آگے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جائے گی تو لفظ بے بس جب تم کو بھی کہا جائے گا. میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں اتنا لمبا چوڑا نہیں. لفظ بے بس جو ہے وہ شان شوکت کا ہے یا پھر مطلب بے ادبی کا ہے؟ انا بشرم مثلکم یہ سرکار کے لیے فرمایا ہے. یہ کس چیز کے لیے؟ اچھا کس سے فرمایا یہ بھی نہیں بتائیں گے؟ یہ تو وہابی دیوبندی زیادہ پڑھتے ہیں یہ آیت کو اور کہتے ہیں دیکھو نبی کو بشر کہا گیا، لیکن سبحان اللہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سر قلم کر دیا کہ بشر کہا گیا لیکن کیسے بشر ہے؟ نوری بشر ہے. اور سبحان اللہ ان کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ عظمت کون بیان کرے گا بھائی؟
وہ معاذ اللہ سرکار کو بے بس کہہ رہا ہے اور بے بس کو آپ بشر سے ملا رہے ہیں. آگے ہاں اب آئے گا تم لائن میں آگے جو یہاں لکھا ہے لیکن کر کے, تو یہ لیکن کیوں؟ لیکن پیکن مجھے مت بتائیے. اگر کوئی سے سرکار اچھا کوئی کہے میں سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتا لیکن اللہ نے ان کو کنجیاں عطا کری, آپ بتائیے بتائیے. میں کیا پوچھ رہا ہوں, میں بھی تو سوال کر رہا ہوں آپ کے اصول پر. میں کہتا ہوں کوئی شخص کہہ دے زید, میں کیوں کہوں معاذ اللہ. زید کہتا ہے کہ میں نبی کے علم غیب کو نہیں مانتا, نبی بے بس ہے لیکن اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. بتاؤ, ایک طرف گستاخی کر رہا ہے اور ایک طرف بتا رہا ہے. آپ اپنی ماں کی دن بھر خدمت کرو, رات میں 2 ڈنڈے مار دو. کیا یار تمہیں جب بولنا نہیں آتا ہے تو پہلے سب طریقہ بولنا آپ سے, آپ کو لغت اب کیا بولوں میں نے بھی دیکھ لیا سبحان اللہ حق والوں کے آگے ہے. بتائیے عوام جو گنہگار, مجھے بالکل تمیز نہیں, بالکل کچھ بھی نہیں جانتا, لیکن سبحان